अब इसके नताज कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हांगकांग जैसे मुल्क में एक 14 साल बच्ची को 2 महीने पहले पुलिस प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम में मुलव्वस पाती है। उसके अंदर बच्ची की अपनी बहुत ज्यादा पोर्न वीडियोस रिकॉर्डेड थी और मुस्लिम डेटिंग ऐप के जरिए उसने अच्छे खासे क्लाइंट्स बनाए हुए थे। अब आखिर क्या था इस फिल्म में जिसने एलीट की रातों की नींदों को हराम? शायद इस वीडियो के बारे में भूल गए होंगे, लेकिन वो क्या है कि मुझे अंदर तक घुसने की आदत है। नेटफ्लिक्स में ऐसी कई मूवीज अवेलेबल हैं जहां पर वालिदैन को किसी भेड़िए की तरह दिखाया गया है। बिल्कुल रिसेंटली ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लाखों की तादाद में पेरेंट्स की शिकायत मसूल हुई है, जिसमें पेरेंट्स ने कंप्लेन की है कि कैसे सेक्स एजुकेशन के नाम पर स्कूलों में बच्चों को पोर्न दिखाया जा रहा है। तो जिन कंट्रीज की ये इजाद है वो कंट्रीज इसके खौफनाक नताइज देखकर इसको खत्म करने पर तुल गए हैं। तो सैयद मुजम्मिल साहब आप किस बेस पर इसकी हिमायत कर रहे हैं? अब चूंकि ऐसे ममालिक में कानून तो ना होने के बराबर होता है और फैमिली स्ट्रक्चर को ये लोग छोड़ते नहीं, इसलिए बच्चों और ऐसे प्रीडेटर्स के दरमियान फासला ना होने के बराबर होता है। दोस्तों, पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है, बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जिसका मतलब होता है कि छोटे बच्चों को अगवा करना, फिर या तो उनको मार कर जो उनके अज़ा हैं उनको ब्लैक मार्केट में बेच देना, या फिर उन बच्चों को चाइल्ड पोर्न के सप्लायर्स को बेच देना, और या फिर उनको एक अच्छी रकम के एवज जो पीडोफाइल्स होते हैं उनके हवाले कर देना। अब पीडोफाइल्स उन लोगों को कहते हैं जो कम उम्र के बच्चे और बच्चियों के साथ जिस्मानी तल्लक जैसे गलीज काम में मुलव्वस होते हैं। पिछले दिनों एक बहुत ही पाकिस्तानी मशहूर यूट्यूबर हैं सैयद मुजम्मिल, उन्होंने भी इसी सिलसिले में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने फैक्ट्स तो दिखाए नहीं मगर इनडायरेक्टली उन्होंने सारे इल्जाम का मलबा फैमिली सिस्टम पर डाल दिया। अब देखो यार, एक आदमी कितना गिर सकता है इसकी मैंने एक बॉटम लाइन सेट की हुई है, लेकिन सैयद मुजम्मिल साहब वो इंसान हैं जो हर बार इस बॉटम लाइन को क्रॉस करके मुझे गलत साबित कर देते हैं। तो इस वीडियो में भी आगे चलकर उनका पोस्टमार्टम होने वाला है। जो उनके अंत भगत हैं वो वीडियो को यहीं पर खत्म कर सकते हैं, वरना हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहें, क्योंकि इन द बैटल ऑफ फैक्ट्स इमोशंस आर नॉट वेपन, यानी कि जो हकायक की जंग होती है उसमें जज्बात को हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर तो आप लोग मेरे फैक्ट्स को काउंटर करेंगे तो यकीन मानिए मुझे दिल से खुशी होगी। पहली वीडियोस की तरह गालियां देंगे तो मेरे नजदीक आप लोगों की औकात ही यही है, और वैसे भी गालियां डिलीट करने में मुझे इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो चलिए फिर बगैर वक्त जाए कि ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मौजू पर हॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है साउंड ऑफ फ्रीडम। अब ये फिल्म एलीट क्लास के लिए फांसी का फंदा साबित होती है। अब मैं उसी एलीट क्लास की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में सैयद मुजम्मिल साहब का कहना है कि वो पाकिस्तान की जो मेजोरिटी आवाम है उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठी है, और मैं बिल्कुल 100% उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। अब ये फिल्म ऐसे लोगों के लिए कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म 2019 में बनी थी और इसको 2019 में ही रिलीज होना था, मगर रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म को बंद कर दिया जाता है। अब अगर रिसोर्सेज की माने तो इस फिल्म को प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर पर दबाव डालकर तो बंद करवाया गया था, जिसके बाद इस फिल्म का रिलीज होना एक लंबी कहानी है, और फिर बिलाखिर 4 साल की लंबी स्ट्रगल के बाद ये फिल्म 4 जुलाई को यूएसए के सिनेमा घरों में रिलीज हो जाती है। अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी एलीट क्लास ने इस फिल्म को लेकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया। बहुत से मीडिया हाउसेस को फंडिंग की गई ताकि इस फिल्म के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिए जाएं। कुछ सोर्स के मुताबिक जिन सिनेमा घरों में इस फिल्म को चलाया जाना था उसके मालिकान तक को थ्रेट किया गया। जो लोग इस फिल्म की सपोर्ट में खड़े थे उनका कैरियर तबाह करने तक की धमकियां दी गई। मेल गिब्सन जो कि हॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म के हकायक से खुल्लम खुल्ला आकर तो पर्दा उठाया है। उनके इंटरव्यूज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मगर इस सब के बावजूद ये फिल्म लोगों के दिलों में घर कर गई। लोग सिनेमा हॉलों से रोते हुए बाहर निकले, क्योंकि जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया था वो सब कुछ वो अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे थे। और एक ऐसी फिल्म जिसके खिलाफ पूरा हॉलीवुड खड़ा था वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट बनकर तो उभरती है। अब आखिर क्या था इस फिल्म में जिसने एलीट की रातों की नींदों को हराम कर दिया? अब यूं तो जो ये फिल्म है ये हॉलीवुड के एलीट्स को एक्सपोज करती है, मगर जब मैं आपको इस फिल्म के मरकजी ख्याल के बारे में बताऊंगा तो आपको यूं महसूस होगा कि जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एलीट का जो नेटवर्क है वो हर मुल्क में तकरीबन एक ही तरीके से काम करता है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा फिल्म के बारे में जान लेते हैं। मैं इस फिल्म के बारे में आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, मगर ये फिल्म आखिर में कहना क्या चाहती है इसका मैं आपको डिटेल में एक रिव्यू दे देता हूँ। तो इस फिल्म में बताया गया है कि जो एलीट क्लास है वो किस तरीके से मीडिया हाउसेस को फंडिंग करके अपना एजेंडा लोगों में फैलाती है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर कैसे छोटे छोटे बच्चों के जहनों में जहर भरा जाता है। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जाता है जहाँ पर नौजवान लड़के और लड़कियों को सेक्सुअलाइज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं सैयद मुजम्मिल साहब की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक रखता हूँ कि जो नाच गानों वाली वीडियोज होती हैं उन पर तो लाखों की तादाद में व्यूज आते हैं, जबकि जिस वीडियो में किसी सोशल टॉपिक को डिस्कस किया जाता है उसकी रीच ही नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि ऐसे टॉपिक्स को प्रमोट नहीं किया जाता। इसके अलावा ड्रामों और फिल्मों में कैसे नाजायज रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है। अब पाकिस्तानी ड्रामों की मिसाल तो आपके सामने ही है। कभी देवर का भाभी के साथ चक्कर है, कभी शोहर का भाई किसी औरत के साथ चक्कर है,
کبھی عورت کا بھائی کسی دوسرے مرد کے ساتھ چکر ہے، اور پوری کہانی ان چکروں کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ ہر ڈرامے میں عاشقی معشوقی کو کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہوتا ہے۔ پھر ان کا اگلا ہتھ گنڈا ہوتا ہے فیملی سسٹم کو ٹارگٹ کرنا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع نہیں چھوڑا جاتا فیملی سسٹم کو تنقید کرنے کا۔ نیٹ فلکس میں ایسی کئی موویز اویلیبل ہیں جہاں پر والدین کو کسی بھیڑیے کی طرح دکھایا گیا ہے، بچوں کو آزادی کے نام پر برین واش کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان اس وقت اس پروسیس سے گزر رہا ہے، بچوں کی برین واشنگ پورے زور و شور سے جاری ہے، مگر جو میجورٹی کنٹریز ہیں وہاں پر آزادی کے نام پر اس سنگ میل کو عبور کیا جا چکا ہے۔ پھر جو اس کے بعد کا کام ہوتا ہے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، مختلف طریقوں کا استعمال کر کے، جیسے کبھی لالچ کبھی فیم، ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس میں پروسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ اٹریکٹیو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اب اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہانگ کانگ جیسے ملک میں ایک 14 سالہ بچی کو 2 مہینے پہلے پولیس پروسٹیٹیوشن جیسے کام میں ملوث پاتی ہے، اور شاید اس کا پتہ بھی پولیس کو نہیں چلتا اگر اس بچی کا موبائل نہ چوری ہو جاتا۔ جب بچی کے موبائل کو ریکور کیا گیا تو اس کے اندر بچی کی اپنی بہت زیادہ پورن ویڈیوز ریکارڈڈ تھی، اور مختلف ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے اس نے اچھے خاصے کلائنٹس بنائے ہوئے تھے۔ اب 6 لوگوں کو تو پولیس کسی نہ کسی طریقے سے ٹریس کر لیتی ہے اور ان کو مائنر سیکس کے چارجز میں گرفتار کر لیتی ہے، مگر بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے ایسی ڈیٹنگ سائٹس پر، اس لیے ان کو پکڑنا ناممکن تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بچی تھی وہ چھوٹی تھی، اس کو تو سزا نہیں تھی ہو سکتی، مگر جب اس بچی سے مزید ڈیٹیل پوچھی کی تو اس نے بتایا کہ گرمی کی چھٹیوں میں وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے اپنی سہیلیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے اسے پروسٹیٹیوشن کا مشورہ دیا اور اسے بتایا کہ بہت ہی کم وقت میں تم اچھے خاصے پیسے کما لو گی۔ اب جب پولیس نے یہ سنا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خالی وہ بچی نہیں، وہ بھی بے شمار ایسی بچیاں تھیں جو کہ اس دلدل میں دھسی ہوئی تھی، اور اب ہانگ کانگ میں ایک بڑے پیمانے پر ایسی ایکٹیویٹیز کو لے کر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب میں اس 14 سال کی بچی کا قصور ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک 14 سال کے بچے یا بچی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر قصور ہے تو اس ماحول کا، جس میں ایک 14 سال کی بچی کو اپنے والدین سے اتنا دور کر دیا گیا کہ اسے کیا صحیح ہے اور کیا غلط کوئی بتانے والا ہی نہیں رہا۔ یوکے کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ بہت سے سٹوڈنٹس اپنے خراجات کو کور کرنے کے لیے پروسٹیٹیوشن کا انتخاب کرنے میں کوئی بھی دقت نہیں محسوس کرتے۔ ایکسپوجر آف چلڈرن ٹو پورن کے نام سے ایک آرٹیکل ہے، میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بیشتر یورپین ممالک میں 11 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچوں میں 50% سے بھی زیادہ بچے ہارمفل کنٹینٹ دیکھتے ہیں۔ اب میں اس پورے آرٹیکل کو تو یہاں پر پڑھ کر نہیں بتا سکتا، لیکن پلیز آپ نیچے جا کر ایک بار اس کو پڑھیے گا ضرور۔ اس کے علاوہ ایک اور آرٹیکل ہے پاور آف پورن کلچر، جس میں دکھایا گیا ہے کہ خالی USA میں 13 بلین سے بھی زیادہ پر ایئر ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے پورن سے۔ یہ انڈسٹری اور اس کا جال آپ کی سوچوں سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ اب اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو اگر میں ان آرٹیکلز کا حوالہ دینے بیٹھ جاؤں، پولیس کے چھاپے آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں، تو میں تو ختم ہو جاؤں گا، یہ حوالے ختم نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک بچہ یا بچی یہ پروسٹیٹیوشن کا کام کرتا ہے تو اس سے یہ جو ایلیٹس کا پورن کا بزنس ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو پورن کا بزنس ہے اس کو کسی کے انڈیویجول ایکٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو فائدہ ہوتا ہے اس ماحول سے، ایک ایسا ماحول جہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پروسٹیٹیوشن اور پورن میں کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو ایک ایسا ماحول میسر ہو تو پھر آپ کو بندے چننے کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی۔ خالی USA میں ہر سال 11,000 سے زائد پورن موویز کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اب اس فلم میں اس ایشو کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر جو اس فلم کا مین مدعا تھا وہ تھا چائلڈ ٹریفکنگ کا، کہ کیسے غریب ممالک میں بچوں کو کبھی پیسوں کا لالچ دے کر یا پھر زبردستی اغوا کر کے انہیں بلیک مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ اب چونکہ ایسے ممالک میں قانون تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور فیملی سٹرکچر کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں، اس لیے بچوں اور ایسے پریڈیٹرز کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کی زندہ مثال آپ یورپ سے ہی لے لیجئے، جس کے بارے میں خود سید مزمل صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو یورپ ہے وہ اس وقت اخلاقی پستی میں گرا ہوا ہے، مگر اگر ہم لوگ کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یورپ کے الائز یعنی کہ آسٹریلیا، USA، UK، وہاں پر تو اس ووک کلچر کے خلاف ہمیں لوگوں کا شدید بیک لاش دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ سید مزمل صاحب ہمیں یورپین کنٹریز کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں میں سید مزمل صاحب پہ الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بھی انہی ایلیٹ کلاس کے فنڈڈ ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ویڈیوز میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو بالکل ہی سینس نہیں بناتے۔ اپنی نئی ویڈیو میں انہوں نے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا، اس رپورٹ کو انہوں نے کہیں پر بھی دکھایا نہیں۔ اس ویڈیو میں انہوں نے سجیشن دی کہ اگر ہمیں بچوں کو زیادتی سے بچانا ہے تو سیکس ایجوکیشن کو اسکولوں میں لازم قرار دے دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو گھر میں والدین کے ذریعے بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اعتماد دیجئے، بچہ آپ کو نہیں بتائے گا تو اور کس کو بتائے گا؟ آپ بچے کو بتائیے کہ اگر کوئی بھی تمہیں کسی بھی محسوس جگہ پر ہاتھ لگاتا ہے تو چاہے وہ ہاتھ لگانے والا تمہارا ٹیچر ہو، تمہارا رشتہ دار ہو
تم نے ہمیں آ کے بتانا ہے۔ اور رہی بات سیکس ایجوکیشن کی، تو جن ملکوں کی یہ ایجاد ہے ذرا ان کے میں آپ کو موجودہ حالات بتا دیتا ہوں۔ بالکل ریسنٹلی رشی سونک جو کہ یو کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو لاکھوں کی تعداد میں پیرنٹس کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جس میں پیرنٹس نے کمپلین کی ہے کہ کیسے سیکس ایجوکیشن کے نام پر اسکولوں میں بچوں کو پون دکھایا جا رہا ہے۔ اور اب اس سیکس ایجوکیشن کو لے کر غور و فکر جاری ہے کہ آگے اس کو کنٹینیو بھی رکھنا ہے یا نہیں۔ تقریباً ہر شہر میں سیکس ایجوکیشن کو لے کر پیرنٹس اور اسکولوں کی ایک لیگل جنگ جاری ہے۔ آپ کو یوٹیوب پر ہزاروں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ سیکس ایجوکیشن کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ ہر روز ہزاروں ایسے اخبارات میں آرٹیکلز چھپتے ہیں جہاں پہ سیکس ایجوکیشن کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اور اگر میں بینگ اے پریکٹیکل بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سیکس ایجوکیشن والی نوٹنکی ہے یہ ان کنٹریز میں اگلے 2 سال تک بھی ٹک پائے گی۔ تو جن کنٹریز کی یہ ایجاد ہے وہ کنٹریز اس کے خوفناک نتائج دیکھ کر اس کو ختم کرنے پر تل گئے ہیں۔ تو سید مزمل صاحب آپ کس بیس پر اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فنڈیڈ ہیں، مگر میرا دماغ یہ بات بھی ماننے پر تیار نہیں ہے کہ آپ کا آئی کیو لیول اتنا زیادہ لو ہے کہ آپ نے پوری کی پوری ویڈیو بنا ڈالی اور آپ نے فیکٹس چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے فالوورز کو برین لیس یا گدھا سمجھتے ہیں، مگر آپ کی ویڈیو سے تاثر تو یہ ملتا ہے۔ اب آگے چل کے اس ویڈیو میں انہوں نے شیم کلچر کو لے کر تو نقطہ اٹھایا ہے جس پہ میں مکمل طور پر اتفاق رکھتا ہوں۔ ہمارے ملکوں میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وکٹم پر ہی الزام لگانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ تم رات کے 12 بجے گھر سے کیوں باہر نکلی، یا اگر بچہ تھا تو باہر اکیلا کیا کر رہا تھا۔ اور خدا نہ خواستہ جب کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پیرنٹس کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ شرم کے مارے پولیس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے اس معاملے میں آپ سب لوگ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے شیم کلچر کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو ان درندوں سے بچانا ہے تو ہمیں کھل کر ان کے سامنے آنا پڑے گا۔ اور میں بالکل سید مزمل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں کسی کو گلٹی فیل کرنا چاہیے تو اس درندے کو جس نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ کہ والدین کو یا اس کے رشتہ داروں کو۔ پھر آگے ویڈیو میں چل کر سید مزمل صاحب ان بچوں سے ہمدردی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو درندے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ مگر اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب انہی درندوں کو لے کر تو پھانسی کی مانگ کی گئی تھی تو سید مزمل صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ پھانسی دینا کوئی لانگ لاسٹنگ حل نہیں ہے۔ اب ایک طرف تو آپ زیادتی ہونے والے بچے سے بھی ہمدردی جتا رہے ہیں اور دوسری طرف جو پریڈیٹر ہے اس کے ساتھ بھی ہمدردی جتا رہے ہیں۔ اب آپ تو شاید اس ویڈیو کے بارے میں بھول گئے ہوں گے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ مجھے اندر تک گھسنے کی عادت ہے۔ ایک طرف تو آپ ان بچوں سے ہمدردی جتا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جب ان کو سزا دینے کی بات آتی ہے تو آپ ان کی حمایت میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں میں ہرگز آپ پہ الزام نہیں لگا رہا کہ آپ اس ایشو پر بات کر کے تو اپنا ایجنڈا آگے پھیلانا چاہتے ہیں، مگر مجھے آپ کے اس دوگلے رویے کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر آگے جا کر آپ نے فیملی سسٹم کو انڈائریکٹلی نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ یہ جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو یا تو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا آپ کے قریبی جاننے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس فیملی سسٹم کو اچھا خاصا تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ نے کچھ ٹاکسک پیرنٹس کو لے کر تو پوری فیملی سسٹم کو ہی رگیٹ ڈالا تھا۔ اب جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آپ نے کہیں پر اس کا لنک تو شیئر نہیں کیا، لیکن میں ایک ریسنٹ جو ٹربائن کی 2023 کی رپورٹ ہے میں اس کو آپ کو حوالہ دیتا ہوں جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا ایک نمبر انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اب اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ زیادہ تر کیسز میں بچوں کی زیادتی کے کیسز کو رپورٹ نہیں کیا جاتا تو اب اس فگر کو آپ ڈبل کر لیجئے، میں کہتا ہوں آپ اس کو ٹرپل کر لیجئے، آپ اس جو ہنسا اس کو 20,000 پر لے جائیں، پھر بھی یہ پاکستان کی پوری آبادی کا 1% بھی نہیں بنتا کہ 0.5% پیرنٹس کے لیے آپ 230 ملین پیرنٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ آپ ان 0.5 لوگوں کی غلطی کی سزا 230 ملین لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی 0.002% رشتہ دار برے نکل آتے ہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 230 ملین آبادی میں جو رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اب دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فنڈیڈ ہیں، لیکن آپ ایک انتہائی کم پرسنٹیج کو لے کر جس طریقے سے فیملی سسٹم کو ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اگر آپ کا فارمولہ لگا بھی دیا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں اس فارمولے کو لگانے کے بعد بھی یہ جو چائلڈ ابیوز کا مسئلہ ہے اس میں آئے روز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں فارمولہ پیش کیا ہے فیملی سسٹم کا یہ تو فیل ہو رہا ہے یورپ میں۔ اور اگین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ آپ کا آئی کیو لیول اتنا زیادہ لو ہے، آپ نے بغیر تحقیق کیے ہی ویڈیو بنا ڈالی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس قسم کے درندوں اور یہ جو ابیوسو قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی سزا کی، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ان کو سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو آپ ہی ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کس کی طرف ہیں۔ ایک طرف تو آپ ایسے بچوں کے ساتھ ہمدردی جتا کر 230 ملین پیرنٹس سے ان کے اولاد کا حق چھین رہے ہیں، اور دوسری طرف جب ان کو سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ پھانسی دینا تو لانگ لاسٹنگ حل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ کی ویڈیو تھی وہ میری منطق سے تو باہر ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فنڈیڈ ہیں، مگر جو آپ نے فیکٹس بیان کیے ہیں وہ کہیں پر بھی لاجک اور حقائق سے میل نہیں کھاتے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔